أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه إن الله لا يخلف الميعاد صدق الله العظيم. सूरत का पस मंज़र और अल्लाह तबारक व तआला कुरान की आयतों को तक़सीम किया है। दो तरह की आयतें होती हैं, तो उनकी गुमराही की वजह अल्लाह तबारक व तआला एक मेजर पॉइंट को बयान किया है। असल वजह को अल्लाह ने बयान किया है, वो है फ़ी क़ुलूबिहिम ज़ैग़ुन, जिनके दिलों में टेढ़ापन होता है, क्रॉसनेस, यानी कि ऐसा सही को छोड़कर गलत को इख्तियार करना। तो यही यहाँ बयान किया जा रहा है। तो जब ये पूरी तफसील बयान हो गई है कि जिनके दिलों में टेढ़ापन होता है वो गुमराही के पीछे ही जाते हैं, ऐसी आयतों के पीछे जाते हैं जिसका माना समझना आसान नहीं होता। हज़रत ईसा को रूहुल्लाह कहा गया, कलिमतुल्लाह कहा गया, और उसके मुकाबले में जितनी आयतें थी गुज़िश्ता बार बताया में, जिसमें वो साफ़ तौर पर यह कहा जा रहा है कि अल्लाह के नबी थे हज़रत ईसा, रसूल थे, अल्लाह के एक बंदे थे, हज़रत आदम की तरह एक बंदे थे। तो भाई कई सारे आयतों के रोशनी में बता दिया गया। उसके बाद देखिए यहाँ पर एक बात है कि वमा यअलमु तावीलहु इल्लल्लाह, उसका सही मतलब अल्लाह के अलावा कोई नहीं जानता। वर्रासिखून फिल इल्म, इल्म में पुख्तगी रखने वाले, पहाड़ों जैसा इल्म रखने वाले भी क्या कहते हैं, यक़ूलून आमन्ना बिही, कि हम इस पर ईमान लेकर आते हैं, चाहे हमको उसका माना समझ में आए ना आए, हम उस पर ईमान ले। कौन बोलते हैं? वर्रासिखून फिल इल्म, आम आदमी नहीं, हमारे जैसे उलमा नहीं, ऐसे उलमा, ऐसे फ़ुक़हा, ऐसे सहाबा, ऐसे औलिया जिनका इल्म पहाड़ों के बराबर होता है, वो भी क्या कहेंगे कि हम ईमान लेकर आते हैं कि ये सब अल्लाह की जानिब से हैं। कुल्लु मिन इंदी रब्बिना, ये हमारे परवरदिगार के जानिब से हैं। यहाँ पर देखिए, यहाँ हमारे लाइफ स्टाइल के सिलसिले में भी ये आयत हमें एक रोशनी देती है। क्या मतलब? हमने एक चीज़ को सही समझकर अपनाया था, हमने एक चीज़ को ये सही समझकर उसको हम करने लगे थे, बाद में हमको मालूम हो गया कि ये सही नहीं है। तो अब जब सही चीज़ मालूम हो गई, चाहे हम उस पर कितने साल से चल रहे हो, चाहे उस पर हमारा पूरा ख़ानदान चल रहा हो, चाहे उस पर हमारा पूरा इलाका चल रहा हो, चाहे उस पर पूरी दुनिया चल रही हो, जब हमको मालूम हो गया कि ये चीज़ सही नहीं थी, तो अब दिल के सही होने की निशानी ये है कि उस तरीक़े को छोड़कर उस तरीक़े को इख्तियार करना जिस तरीक़े को अल्लाह सही कह रहे हैं, जिस रास्ते को अल्लाह और अल्लाह के रसूल सही कह रहे हैं, उसको मान लेना दिल के सही होने की अलामत, दिल का सही प्लेटफॉर्म पर चलने की अलामत। अगर हम उस वक़्त भी हम अपने दिल की मान रहे हैं और उस वक़्त भी हम लोग कुरान हदीस को छोड़कर हवा ख्वाहिशात की इस्तेमाल कर रहे हैं, हुदा बताया था ना, हुदा आसमान में से अल्लाह की जानिब से होती है, हवा दिल से होती है, दिली ख्वाहिशात, दिल एक बोलता है, हिदायत एक बोलती है। तो ऐसी सूरत में हिदायत की इत्तिबा करना, इसलिए अल्लाह के नबी अलैहि सलाम ने फरमाया ला युमिनु अहदुकुम हत्ता यकूना हवाहु तबअन लिमा जितु बिही, तुम में से कोई उस वक़्त तक पक्का मोमिन नहीं हो सकता जब तक कि उसके ख्वाहिशात, किसके? ईमान वाले के ख्वाहिशात उस दीन के ताबे ना हो जाए जिसको मैं लेकर आया हूँ। तो हमारे ख्वाहिशात दीन के ताबे होना, इसलिए बताते हैं ख्वाहिशात का मतलब दीन में ये नहीं है कि भाई हमेशा गम में रहो, हमेशा डर में रहो, हमेशा अल्लाह के खौफ में रहो। नहीं, आप खुशियाँ मनाइए, हयातन तय्यबा। अल्लाह ने कहा कि हम उनको पाकीज़ा ज़िंदगी देंगे।
جو اللہ کے احکامات کے موافق زندگی گزاریں گے. آپ حلال اور دین کے راستے کو اتنا لیجئے, کوئی آپ کو کچھ نہیں کہے گا, لیکن حرام اتنا بھی نہیں لینا. یہ ایک فرق دین میں سمجھنا ہے. جس چیز کی گنجائش شریعت دیتی ہے, جو طریقے پر چلنے کی اجازت شریعت دیتی ہے, آپ اس پر اتنا چلیے, زندگی بھر چلیے, اس سے کوئی منع نہیں کرتا. لیکن جس سے روکا گیا ہے اس پر تھوڑا بھی نہیں چلنا. یہ مان لیں گے تو بات سمجھ میں آ جائے گی. تو پھر بہرحال تو اب ہم لوگوں کو ایسے پوزیشن میں, ایسے سچویشن میں ہم کو یہ کہنا پڑتا ہے کہ بھئی یہ اللہ کا حکم ہے تو ہم اس کو کیا کریں گے, مان لیں گے, چلیں گے. لیکن اللہ نے آگے فرمایا وَمَا يَذَّكَّرُ إِلَّا أُولُو الْأَلْبَابِ. اس بات کو ہر ایک نہیں سمجھ سکتا, ہر ایک نہیں سمجھ سکتا. کیا بولیں گے, ارے بھائی ایسا نہیں ہو سکتا, کہاں ہوگا آج کے زمانے میں, وہ پہلے کا زمانہ تھا, وہ پہلے کے لوگ تھے, وہ فالو کرتے تھے, وہ چلتے تھے, آج سب وہ سب چلتا نہیں, ایسا کرے تو ہمیں کہاں رہنا, سو ہم لوگوں کو فائدہ ہوتا نہیں, نقصان ہو جاتا. یہ سب جملے جو بولیں گے تو یہ اس بات کی علامت ہے کہ دل کیا ہو گیا ہے, ٹیڑھا ہے. دل میں اللہ کے احکامات کی کوئی اہمیت نہیں ہے. تو اسی لیے اللہ آزمائیں گے, پورے زندگی بھر آزمائیں گے, وہ یہاں پر بیان کیا گیا. اسی لیے اب دیکھیے اس کے بعد ایک دعا سکھلائی گئی, اب پوری بات بتائی گئی. یہود و نصارہ یہ سب لوگ باتیں کیوں نہیں مان رہے ہیں, دل کے ٹیڑھا ہونے کی وجہ سے, دل کا صحیح نہ ہونے کی وجہ سے. اسی لیے اب یہ پورا تفصیل بیان کرنے کے بعد اللہ تبارک و تعالی خود ہم کو دعا سکھا رہے ہیں ہدایت پر باقی رہنے کی. کس پر باقی رہنے کی, ہدایت پر باقی رہنے کی. جیسے ایک استاذ بتاتا ہے کہ دیکھو آج تم کو یہ سبق پڑھا دیا گیا, آج تم کو یہ لیسن پڑھا دیا گیا, لیکن اس کو یاد رکھنے کا طریقہ ایسا ہے, صرف پڑھ لینے سے یاد نہیں رہے گا, تم کو ہوم ورک کرنا پڑے گا, جب ریویژن کرنا پڑے گا, اس کو بار بار کتاب کھول کر دیکھنا پڑے گا, اور اس کو گائیڈ میں بھی آپ لوگ اس کو سوالو کرتے رہنا, تو امتحان میں کیا ہو جاؤ گے, کامیاب ہوگے. آج پڑھ لیے چھوڑ دیے تو تم کو یہ پوری بات سمجھ میں نہیں آئے گی. تو کون سکھاتا ہے, استاد ہی تو سکھاتا ہے. تو طالب علم خود سیکھ لیتا کیا, تو پڑھانے والا خود سکھاتا ہے. اور ماں باپ خود بتاتے ہیں بسا اوقات, دیکھو بیٹے اسکول جاتے ہو, پڑھتے ہو, پڑھو لکھو, اچھے بنو, بروں کی دوستی نہ کرو, اچھوں کی دوستی کرو, ٹائم ویسٹ نہ کرو, ٹائم پاس نہ کرو, ٹائم کو ویلیویبل بناؤ. کون بول رہے, ماں باپ خود بول رہے. تو اللہ تعالیٰ پوری تفصیل کر اب خود اللہ سے دعا کرنے کا طریقہ سکھا رہا ہے. ربنا لا تزغ قلوبنا, اے اللہ ہمارے دلوں کو نہ پھیر, ہمارے دلوں کو ٹیڑھا نہ کر, ہمارے دلوں کو پلیٹ فارم سے ہٹا مت, ہمارے دلوں کو کراس میں نہیں جانے کی توفیق دے. بعد اذ ہدیتنا, کب, ہدایت مل جانے کے بعد. ہدایت ملنے, معلوم ہوا ہدایت ملنا بہت اچھی بات, لیکن ہدایت مل کر ہدایت پر باقی رہنا یہ سیکنڈ سٹیج, پھر ہدایت پر موت آنا یہ تھرڈ سٹیج ہے. یعنی کہ فرسٹ سٹیج سب سے اعلیٰ درجہ کیا ہے, ہدایت مل گئی, آدمی سمجھ میں آ گیا دین کیا ہے, دین سب چیز. کتنے لوگ اچھے رہتے بعد میں گمراہ ہو جاتے, دیکھیں نا 20 سال 30 سال 40 سال نیک تھے, اچھے تھے, آخری وقت میں مرتد ہو گئے, آخری وقت میں دوسرے طریقے کو اختیار کر لیے. تو اسی لیے یہاں یہ بتایا جا رہا ہے ہدایت ملنے کے بعد اے اللہ ہم کو گمراہ ہونے سے بچا لے. اسی لیے اگر یہ دعا کسی کو نہیں آتی تو اردو میں دعا مانگ سکتے ہیں, اللہ ہدایت کی بات کی گمراہی سے بچا, عزت کے بات کی ذلت سے بچا, کامیابی کی بات کے ناکامی سے بچا. یہ دعائیں ہیں جو مانگنی ہے. ہم لوگ دعاؤں کے الفاظ کو معلوم نہیں ہے تو معلوم کر سیکھنا ہے کہ بھئی اللہ کو کیسے دعائیں مانگنا ہے, اللہ کو خوش کیسے کیا جا سکتا ہے. یہ ایک دعا ہے. تو ربنا لا تزغ قلوبنا, ہمارے دلوں کو نہ پھیر, کب, ہدایت ملنے کے بعد. وَهَبْ لَنَا مِن لَّدُنْكَ رَحْمَةً. اب دیکھیے رحمت آپ لوگوں کو میں نے بسم اللہ الرحمن الرحیم میں بتایا تھا قرآن کے شروع میں. رحمانیت اللہ کی دنیا میں ظاہر ہوتی ہے. اللہ سب کو ایک ایکول دیکھتے ہیں, ماننے والوں کو بھی سورج سے فائدہ ہو رہا نہیں ہو رہا, نہیں ماننے والوں کو بھی ہو رہا, زمین سے, سب یہاں پر سب ایکول ہے, سب کے لیے فائدہ ہے. تو یہ رحمانیت ہے. لیکن رحمت کا ظہور اللہ تعالیٰ قیامت میں کریں گے, وہاں فیصلہ ہوگا, وہاں صرف ان لوگوں کو بدلہ ملے گا جو اللہ کے احکامات پر چل کر آئے ہوں گے.
اسی لیے یہاں پر دعا کہہ رہے ہیں کہ اللہ ہمارا بدلہ دے، نہیں بول رہے ہم لوگ، اللہ سے ہم کیا بول رہے ہیں؟ من لدن کا رحمہ، اے اللہ ہم کو گفٹ دے. حب لنا کا لفظ ہے گفٹ دینے کا، ریوارڈ. اے اللہ ہم کو ایسا ریوارڈ دے، ایسا گفٹ دے. کیا ہونا؟ رحمت. تو رحمت کون سی مانگ رہے ہیں؟ قیامت میں رحمانیت نہیں، رحمان وہاں اللہ تعالیٰ کیا کریں گے؟ رحم کریں گے. تو بڑا رحم کرنے والا، نہایت رحم کرنے والا. تو معلوم ہوا رحمانیت دنیا میں سب کے ساتھ چلے گی، ماننے والوں کے ساتھ، نہیں ماننے والوں سے. لیکن یہ رحمت جو ہے اللہ تعالیٰ کی خصوصی رحمت، اللہ تعالیٰ صرف ان لوگوں کو دیں گے جو ایمان کے ساتھ، نیک اعمال کے ساتھ، نبی کی اتباع کے ساتھ، اللہ کے احکامات کے ساتھ آئے ہوں گے. تو یہاں وہی مانگی جا رہی ہے کہ اے اللہ تیرے جانب سے ہم کو رحمت دے. تو معلوم ہوا اللہ سے بدلہ نہیں مانگ رہے ہم لوگ، کیونکہ ہماری عبادتیں، ہمارا ایمان، ہمارے عبادتیں ایسے نہیں ہے کہ اللہ کو ہم اس کا بدلہ مانگ سکے. اس لیے کیا مانگ رہے ہیں؟ اللہ سے ہم لوگ گفٹ مانگ رہے ہیں کہ اللہ ہم تو ایسے ہیں کہ ہمارے ہاتھ سے کچھ ہو نہیں سکتا، لیکن آپ ہمیں دے دیجئے، ہمیں رحمت دے دیجئے. کیا دینا ہے؟ رحمت. تو رحمت میں اب چونکہ بندے کو کیسے معلوم ہو کہ ہدایت کیا ہے؟ تو معلوم ہوا اللہ سے ہدایت کی بھی دعا کرتے رہنا، ہدایت پر باقی رہنے کی بھی دعا کرتے رہنا، اور ہدایت پر ہی خاتمہ ہو اس کی بھی دعا کرتے رہنا. وہ دعا اللہ نے یہاں سکھایا. اس لیے اللہ کہتے ہیں انک انت الوہاب، اے اللہ آپ ہی دینے والے ہیں. ابھی کون دے سکتے ہیں؟ تو آپ ہی دینے والے. قرآن کے شروع میں پڑھ کر آئے نہیں وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ. ہم لوگ خرچ کرتے ہیں مسجد کے لیے، مدرسے کے لیے، فلاں جگہ خرچ کرتے ہیں. تو اللہ نے وہاں صفت بیان کی. حقیقت میں خرچ کرنے والے کون ہیں؟ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ، ہم نے جو دیا ہے اس میں سے وہ خرچ کرتے ہیں. تو جب اللہ نے دیا تو آدمی کے اندر یہ نہیں آنا کہ میں خرچ کیا، میں دیا. بھائی اللہ کی توفیق، اللہ کی رحمت. اللہ نے نماز پڑھنے کی توفیق دی تو اللہ کی رحمت. اللہ نے خرچ کرنے کی توفیق دی تو اللہ کی رحمت. اللہ نے ذکر کرنے کی توفیق دی تو اللہ کی رحمت. گناہوں سے بچنے کی توفیق دی تو اللہ کی رحمت. ورنہ دنیا میں میرے سے بڑے عقل مند لوگ ہیں، دنیا میں میرے سے بڑے جبے پہننے والے ہیں، دنیا میں میرے سے بڑی داڑھی والے ہیں، لیکن اللہ نے ان کو نماز سے دور رکھا ہے، اللہ نے ان کو دین سے دور رکھا ہے، اللہ نے ان کو حرام میں مبتلا کیا ہے. تو معلوم ہوا اللہ کی رحمت کا طلبگار ہر ایک کو ہونا ضروری ہے. اس لیے دعا سکھائی گئی، سیکھ لیں گے تو بہت اچھی دعا ہے. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا، اے اللہ ہم کو عطا کر. یہ اللہ سے مانگنا ہے. وہب لنا من لدنک رحمہ انک انت الوہاب، اور آپ ہی کیا ہے؟ عطا کرنے والے ہیں. اقرار کرنا ہے کہ اللہ سے کہنا کہ اللہ آپ ہی دینے والے. لیکن بندہ دیکھو، ہم لوگوں کے سامنے تو بول دیتے ہیں کہ بھئی اللہ کا فضل ہے، اللہ کا کرم ہے، اس لیے ہم دے رہے ہیں، کر رہے ہیں، لیکن دل بول رہا کیا؟ یہاں پورا خلاصہ دل کا چل رہا ہے. اب دل کے بارے میں ہی پوری باتیں. وہ یہ عیسائی لوگ اللہ کے نبی کو نبی کیوں نہیں مانے؟ دل کیا ہو گیا تھا؟ ٹیڑھا ہو گیا تھا. تو اسی لیے ہم کہتے ہیں جب بھی ہم کسی کے سامنے بات کریں، حقیقت میں دل کی گہرائیوں سے، دل کے جڑوں سے یہ بات نکلنا کہ بھائی نہیں، اللہ ہی کا فضل ہے، اللہ ہی کی وجہ سے ہوا ہے. تو جب بندہ واقعی اللہ کا صحیح بندہ کہلائے گا. دوسری دعا اللہ نے سکھائی. کیوں اللہ سے رحمت کیوں مانگ رہے ہیں؟ بتایا نا میں، رحمت کہاں کام آئے گی؟ یہاں پر بھی وہاں پر بھی. رحمانیت صرف دنیا میں سب کے ساتھ چلے گی، لیکن رحمت یہاں بھی کام آئے گی، وہاں بھی کام آئے گی. اس لیے بعد میں دعا سکھایا ربنا انک جامع الناس لیوم لا ریب فیہ، اے ہمارے پروردگار یقیناً آپ جمع کرنے والے ہیں تمام لوگوں کو. جامع الناس، یہاں ناس کہا اللہ، کیا خالی اللہ مسلمانوں کو جمع کریں گے؟ کیا سب لوگوں کو جمع کریں گے؟ پورے آدم علیہ السلام سے لے کر اب تک جتنے لوگ آئے، اب سے لے کر قیامت تک جتنے لوگ، سب کو جمع کریں گے اللہ. اسی کو تو ہم خالق کہتے ہیں. بعض مذاہب دنیا میں ایسے ہیں کہ ان کا عقیدہ بھی ایسا ہے کہ اللہ ان کے خدا، ان کا پروردگار کون ہے؟ ان کو ماننے والا ہے، باقی لوگوں کا وہ پروردگار نہیں ہے. ہمارا عقیدہ ایسا نہیں ہے، پورے دنیا کا خالق ہے، چاہے اس کو مانو نہ مانو. تو اسی لیے اللہ یہ لفظ کیا لے کر آیا؟ تمام لوگوں کو اللہ جمع کرنے والے ہیں. اس دن میں بھی یہ تیری رحمت کیا ہونا؟ کامیابی دلانا.
اب وہاں کیا ہوگا؟ اے اللہ جیسے تو نے آج ہمارے ساتھ رحمت کا معاملہ کیا وہاں پر بھی رحمت کا معاملہ کر. لا ریب فی ان اللہ لا یخلف المیعاد، اس لیے کہ وہ ایسا دن ہے کہ وہ اللہ کا وعدے کا دن ہے. وہ کون سا وعدہ ہے؟ اللہ کا وعدے کا دن. تو وہ وعدے اللہ تعالیٰ وعدہ خلافی نہیں کرتے. لا یخلف المیعاد، اللہ ایک چیز کا وعدہ کیا تو کیا اللہ اس وعدے کے خلاف کریں گے کیا؟ تو یہ جمع کرنا اللہ کا وعدہ ہے. تو اسی لیے ایک تو بات دیکھو، ہدایت پر آنا، پھر ہدایت پر چلنا، پھر ہدایت پر موت آنا، یہ تین چیزیں ایک کے ساتھ اٹیچ ہے. اگر بندہ ہدایت پر تو آ گیا لیکن باقی نہیں رہا، یا پھر اس پر موت نہیں آئی، تو خسارے میں ہے، قیامت کے دن بڑا نقصان ہوگا. اب اس کے بعد دیکھیے ایک رکوع یہاں ختم ہو گیا، اب دوسرا رکوع شروع ہو رہا ہے. اب وہ لوگ کیوں نہیں مانے؟ ابو الحارثہ آیا تھا نا، جو کیا کہتے ہیں وفد آیا ہوا تھا، نجران کا وفد آیا ہوا تھا، وہ اللہ کے نبی کو نبی نہیں مان رہا تھا، حضرت عیسیٰ کو خدا کا بیٹا، یعنی کہ عیسیٰ علیہ السلام کو خدا کا بیٹا کہہ رہے تھے، وہ اس وجہ سے آئے ہوئے تھے. تو اب یہاں جب وہ اللہ کے نبی کے پاس آ رہے تھے، اس سے پہلے بھی میں آپ لوگوں کو بتا دیا تھا، ان کا ایک بھائی تھا کرس بن القمہ، ابو الحارثہ بن القمہ، اس کا ایک چھوٹا بھائی تھا کرس. اب یہ جب سفر کر کے آ رہے تھے تو ان کا جو خچر تھا نا، وہ خچر تھوڑا ٹھوکر کھا کر گر گیا. تو اس وقت یہ کرس جو ہے کہنے لگا تعیس الابعد، اللہ کے نبی کو بد دعا دیا، نعوذ باللہ، کہ بھئی جس آدمی کے پاس جا رہے ہیں وہ ایسا ہے، فلاں فلاں، بد دعا دے دیا. تو اس وقت اس نے کہا بل تعستا، ارے بھئی تو ہلاک ہو جائے. کون بول رہا؟ ابو الحارث، جو اللہ کے نبی سے مناظرہ کرنے جا رہا ہے، وہ خود اپنے بھائی سے کہہ رہا ہے تو ہلاک ہو جائے. وہ اللہ کے نبی کو بد دعا دیا، تو اس کا بڑا بھائی جو مناظرہ کرنے جا رہا، انہیں خود بھائی کو بول رہا تو ہلاک ہو جائے. کیوں؟ اس لیے کہ فرماتے ہیں ہوا رجل من المرسلین، وہ یقیناً اللہ کے رسولوں میں سے ہے. جو نہیں مان رہا اور حضرت عیسیٰ کو خدا مان رہا، انہیں خود بول رہا کہ اللہ کے نبی کس میں سے ہیں؟ رسولوں میں سے ہے. انہ الذی بشر بہ عیسیٰ، ارے یہ تو وہ وہی نبی ہے جس کے بارے میں حضرت عیسیٰ نے کہا تھا من بعد اسمہ احمد، جس کے میرے بعد ایک نبی آئیں گے ان کا نام احمد رہے گا، یہ وہی نبی ہے. تو پھر کہنے لگے کہ ان کا ذکر وَإِنَّهُ فِي التَّوْرَاتِ، اس کا ذکر تورات میں بھی ہے، یہ وہی نبی ہے. تو اب یہ کہنے لگا وَاللَّهِ إِنَّهُ النَّبِيُّ الَّذِي نَنْتَظِرُهُ، یقیناً اللہ کی قسم میں کھا کر کہتا ہوں یہ وہی نبی ہے جس کا ہم انتظار کر رہے تھے. اب یہ کرس کہتا ہے کہ جب اتنا سب بھی ہے تو پھر تمہیں کیوں نہیں مان رہے؟ فما یمنعک منہ وانت تعلم ھذا، ارے بھائی جب تم کو معلوم ہے کہ آخری نبی ہے، سچے نبی ہے، رسولوں میں سے ہے، انبیاء میں سے ہے، تو پھر تم کیوں نہیں مان رہے؟ بڑے بھائی کو چھوٹا بھائی پوچھتا ہے. تو کہتا ہے لِأَنَّ هَؤُلَاءِ الْمَلُوكَ أَعْطَوْنَا أَمْوَالًا كَثِيرَةً، اس لیے کہ جتنے مالدار ہیں ان سب لوگوں نے ہم کو بہت بڑے بڑے اموال دے کر رکھے ہیں، مال سونا چاندی وغیرہ دے کر رکھے ہیں. وَأَكْرَمُونَا، اور وہ ہمارا اکرام بھی کر رہے ہیں. اگر ہم کیا کریں گے؟ اگر ہم ان کو بتا دیں گے کہ یہ آخری نبی ہیں تو یہ سب کیا کریں گے؟ ہمارے پاس سے لے لیں گے. اس لیے ہم ان کو نبی نہیں بول رہے، ہمارا اکرام کیا جائے، ہمارا مال ہمارے پاس رہے، یہ سب ہمارے پاس، اس لیے ہم نہیں مانیں گے. یہ سب کہنے کے بعد اب اللہ تعالیٰ ان کے جواب میں اللہ آگے فرماتے ہیں کہ دیکھو، اللہ فرماتے ہیں کہ ان الذین کفروا لن تغنی عنہم اموالہم ولا اولادہم من اللہ شیئا. تو اللہ کہتے ہیں کہ دیکھو، اگر یہ مال کی وجہ سے حق نہ ماننے والے، دنیا کے کچھ فائدے کے واسطے، دنیا کے کچھ نفع کے واسطے، مال کے واسطے، سونے کے واسطے، چاندی کے واسطے، تو دنیا کے کچھ فائدے کے واسطے جو لوگ کفر اپناتے ہیں. یہاں دیکھیے کفر، یہ تو واقعی اللہ کے نبی کو نبی نہیں ماننا کفر ہے، لیکن میرے اور آپ کے ساتھ دنیا میں آنے والا ہر مسلمان، دنیا میں آنے والا ہر انسان قیامت تک کے لیے اگر حق کو نہیں مان رہا ہے دنیا کے فائدے کے لیے، تو وہ بھی اس آیت کا مستحق ہے. اب میرے اور آپ کا ایک امتحان کیا ہوگا بتایا نا، ایک ہدا ہے، ایک ہوا ہے، ایک صحیح راستہ، ایک برا راستہ. جاننے کے باوجود بھی اگر میں برے راستے پر چل رہا ہوں تو میرا دل کیا ہو گیا ہے؟ ٹیڑھا ہو گیا ہے. وہ یہاں بتایا جا رہا ہے. تو اس لیے اللہ فرماتے ہیں
ان الذین کفروا لن تغنی عنہم اموالہم ولا اولادہم من اللہ شیئا، فرماتے یقینا وہ لوگ جنہوں نے کفر اپنا لیا ان کو کچھ فائدہ نہیں دیں گے، ان کا مال نہ ان کی اولاد، مال بھی فائدہ نہیں دے گا، اولاد بھی فائدہ نہیں دے گا، کہ وہ کہتے تھے خود نحنو اکثر اموالا و اولادا، ہم زیادہ اولاد والے زیادہ پیسے والے ہیں، ہمیں کوئی چیز نقصان نہیں پہنچا سکتی، ہمیں کوئی عذاب نہیں دے سکتا، یہ جملے ان کے ہوتے تھے۔ تو اللہ نے اس کا انکار کر دیا، جو لوگ کفر اپناتے ہیں ان کو ان کا مال بھی فائدہ نہیں دے گا اور ان کی اولاد بھی ان کو فائدہ نہیں دے گی، وہ نقصان میں ہی رہیں گے، یہ اللہ نے فیصلہ کر دیا ان کے بارے میں۔ تو اسی لیے ہمارے لیے بھی دنیا کے فائدے کے لیے حق کو چھوڑنا اچھی چیز نہیں ہے۔ دنیا چند روزہ ہے، کب کس کی دل کی دھڑکنیں رکنے والی ہیں نہیں معلوم، کب کس کی سانسیں رکنے والی ہیں نہیں معلوم، لیکن اس سے پہلے تک اگر ہم حق پر رہیں گے، اللہ کے راستے پر رہیں گے، دین کے صحیح راستے پر رہیں گے، تو اللہ تعالیٰ دونوں جہاں میں کامیاب کر کر دکھلائے گا۔ وہ بات یہاں بتائی جا رہی ہے، وَلَا اموالہم و اولادہم من اللہ، اللہ کے مقابلے میں نہ مال ان کو فائدہ دے گا نہ اولاد فائدہ دیں گے، وَأُولَئِكَ هُمْ وَقُودُ النَّارِ، یہی لوگ جہنم کا ایندھن بنیں گے۔ اللہ تعالیٰ جہنم کو جو سلگائیں گے وہ لوگوں سے سلگائیں گے، تو یہاں وہی بات بتائی جا رہی ہے، یہ لوگ کون بنیں گے؟ جہنم کا ایندھن بنیں گے۔ آگے اللہ فرماتے ہیں، کیا اللہ ایسے ہی کہہ رہے ہیں؟ اب یہ سامنے یہ آیت آ گئی، تو یہ جو بات اس لیے میں بتاتا ہوں نا، قرآن جو ہے ماضی کے احوال بیان کرتا ہے تاکہ پریزنٹ میں رہنے والے باز آ جائیں، پریزنٹ کے حالات کو بھی بیان کرتا ہے اور آنے والے فیوچر کے حالات کو بھی بیان کرتا ہے، اور آدمی اگر انفرادی طور پر دیکھے گا تو میری زندگی کو بھی بیان کرتا ہے، لیکن سمجھنا اور دیکھنا ہر ایک کے لیے بس کی بات نہیں ہے، لیکن قرآن ہر ایک کا رہبر ہے، ہادی ہے وہ۔ تو یہاں دیکھیے اب اللہ نے کیا بتایا، جو لوگ کیا ہو گئے، حق کو نہیں مانے، تو نہ ان کو مال فائدہ دے گا نہ اولاد فائدہ دے گا، اور جہنم کا وہ ایندھن بنیں گے۔ اب اللہ نے بتایا، کیا اللہ ایسے ہی بول رہے کیا؟ نعوذ باللہ، اللہ نے اب ایک مثال بیان کر رہے ہیں کہ ایسا کن کے ساتھ ہوا۔ کداب آل فرعون، کیا فرعون کے وفد کو نہیں دیکھیں؟ فرعون کیسا تھا؟ مال میں اعلیٰ، اس کا عہدہ اعلیٰ، اللہ نے اسے کیسی سلطنت دے رکھی تھی، کیا اس کو نہیں دیکھیں؟ والذین من قبلہم، فرعون کس نہیں، ان سے پہلے والوں کو بھی دیکھو، قوم سمود، قوم عاد، قوم ہود، کیسے تھے یہ لوگ؟ یہ آج کی جو ہماری ٹیکنالوجی ہے ان سے بھی کئی گنا آگے تھے وہ لوگ، ان کے جو آج وہ لوگ جو بنائے ہیں اس سے پہلے کہ لم یخلق مثلھا فی البلاد، اللہ نے خود کہہ دیا کہ ویسا شہر کسی جگہ ہے ہی نہیں، اللہ نے خود قرآن میں کہا۔ تو ایسی طاقت، ایسی قوت، ایسی ٹیکنالوجی سب ان کے اندر تھی، تو اللہ نے کہا کداب آل فرعون والذین من قبلہم، سب لوگوں کو دیکھیں نہیں پہلے کیا کیا حال ہوا ہے ان لوگوں کا، تو وہ ہمارے لیے کیا بن گئے ہیں؟ ایک ذریعہ بن گئے سنبھلنے کے لیے، سمجھ کر اپنی زندگی کو بنانے کے لیے۔ تو اس لیے اللہ کہتے ہیں کداب آل فرعون والذین من قبلہم، جو ان سے پہلے تھے، کذبوا بآیاتنا، انہوں نے کیا کیا؟ ہمارے آیتوں کو جھٹلایا، جیسے کہ تم لوگ جھٹلا رہے ہو نبی کو آخری نبی ماننے سے، حضرت عیسیٰ کو نبی ماننے سے، حضرت عیسیٰ کو خدا بنا لیے۔ تو اللہ نے کہا کذبوا بآیاتنا فأخذهم اللہ بذنوبہم، تو اللہ نے ان کو ان کے گناہوں کے وجہ سے پکڑ لیا۔ دیکھو یہی ہے صحیح بات، یہ آیت میں ہمارے لیے بہت بڑا سبق ہے۔ فَأَخَذَهُمُ اللَّهُ بِذُنُوبِهِمْ، اللہ تعالیٰ دنیا میں ہو آخرت میں ہو جو پکڑ کرتے ہیں وہ گناہوں کی وجہ سے ہی پکڑ کرتے ہیں۔ وہ کیسا گناہ؟ وہ انسان اپنے سے زیادہ اچھا کوئی اور نہیں جانتا کہ میرے کون سے گناہ ہیں، میری کون سی نافرمانی ہے کہ جس سے اللہ، اس لیے ایک بزرگ کی دعاؤں میں دعا ہے کہ اے اللہ میرے ان گناہوں کو معاف کر، میرے ان خطاؤں کو معاف کر، جو خطائیں، جو گناہ میری دعا قبول ہونے سے روکتے ہیں، جو گناہ میرے دعاؤں کی قبولیت کے لیے مانے ہیں، وہ گناہ میرے معاف کر، اور تیرا مقرب بننے سے جو گناہ آڑ آ رہے ہیں ان گناہوں کو کیا کر، معاف کر۔ وہ میرے سے بہتر کوئی نہیں جان سکتا کہ میرے سے کون سے گناہ ہو رہے ہیں، کون سی نافرمانی ہو رہی ہے،
وہ اللہ سے مانگنا ہے کہ اسی لیے اللہ کہتے ہیں فَأَخَذَهُمُ اللَّهُ بِذُنُوبِهِمْ، اللہ نے ان کی پکڑ کی ان کے گناہوں کی وجہ سے۔ اسی لیے گناہ کیسے قسم کے ہیں وہ ہم لوگ اپنے آپ کو ایک بات یاد رکھنی ہے، آج امت میں، دنیا میں، پورے ماحول میں کیا ہو گیا ہے، گناہ کو گناہ سمجھنے کی صلاحیت ختم کی جا رہی ہے۔ بھئی جب بندہ توبہ اس وقت کرے گا جب گناہ کو گناہ سمجھے گا، گناہ کو گناہ ہی نہیں سمجھے گا تو کہاں توبہ کرے گا؟ تو وہ اسی لیے بندہ توبہ نہیں کرے گا، توبہ نہیں کرے گا تو اللہ کا مقرب نہیں بنے گا، اللہ کا مقرب نہیں بنے گا تو دعا قبول نہیں ہوگی۔ یہ سب چیزیں ایک سے ایک اٹیچ میں ہیں، لنک میں ہیں۔ تو اسی لیے گناہ سمجھنے کے لیے چھوٹے گناہ کرتے 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 بڑے گناہ ہو جاتے۔ جیسے میں آپ کو ایک چھوٹی مثال دیتا ہوں، دیکھیے پچھلے زمانے میں کتنا بھی ہو، ایک کوئی بھی چیز، چاہے وہ چھوٹے کپڑوں یا والے کی تم آپ لوگ تصویر دیکھو، کون سی بھی دیکھو، ایک نیوز پیپر میں بھی اگر دیکھنا ہو تو نامناسب سمجھتے تھے، ارے بھئی نیوز پیپر میں آ گیا تو بھی اسے کیا کرتے، پھاڑ کر بازو کر دیتے تھے یا پھر اسے فولڈ کر دیتے تھے، پڑھتے تھے نہیں، دیکھتے تھے نہیں۔ آج کیا ہو گیا ہے، نہ چاہتے ہوئے بھی ایڈز کی شکل میں، یوٹیوب میں، فلاں میں، سوشل میڈیا میں نہ چاہتے ہوئے بھی وہ آ جاتے ہیں اور ہم لوگ بے جھجک دیکھ رہے ہیں، اور اس میں دیکھنے میں کوئی کراہت تک محسوس نہیں ہو رہی ہے، محسوس نہیں ہو رہی۔ کیوں؟ اس لیے کہ گناہ عادت میں تبدیل ہو گئی ہے، نافرمانی عادت بن گئی ہے، تو اللہ نے ہماری پکڑ کر رہا ہے اور وہ پکڑ ہم کو سمجھ میں نہیں آ رہا۔ فَأَخَذَهُمُ اللَّهُ بِذُنُوبِهِمْ، اللہ نے ان کو پکڑا ان کے گناہوں کی وجہ سے۔ اور گناہ کو کیا ہے امت نہیں پہچان پا رہی، گناہ کیا ہے مسلمان پہچان نہیں پا رہا، گناہ کیا ہے پہچان لے گا بندے کی اصلاح ہو جائے گی، گناہ کیا ہے معلوم ہو جائے گا بندہ توبہ کر لے گا، بندہ اللہ کا ولی بن جائے گا۔ اللہ کے نبی نے کہا التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، ارے گناہ کرنے کے بعد گناہ سے توبہ کرنے والا ایسا ہے گویا کہ اس نے گناہ ہی نہیں کیا، لیکن گناہ کرنے کے بعد گناہ کی توبہ کی توفیق نہیں مل رہی کیونکہ گناہ نہیں سمجھ رہا ہے۔ اس لیے اللہ کہتے ہیں اس سے پہلے جتنے بھی لوگ آئے ہیں، جتنے بھی قومیں آئی ہیں، ہم سب کی پکڑ کیے ہیں گناہوں کی وجہ سے۔ اسی لیے گناہ، یہ اللہ کی جو سزا ہے، سزا بسا اوقات اللہ تعالیٰ مالداری کی شکل میں دیتے ہیں، سزا بسا اوقات صحت کی شکل میں دیتے ہیں۔ بندہ کیا سمجھ لیتا، اس کو اچھا کھانا مل گیا، اچھا پینا مل گیا، اچھا اوڑھنا مل گیا، اچھا گھر مل گیا، اچھے ضروریات مل گئے تو سمجھتا ہے کہ اللہ مجھ سے راضی ہے۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ کے نبی دنیا سے چلے جانے کے بعد افطار کے وقت میں کھجور، اس کے ساتھ ایک دو چیزیں، کہتے ہیں 2-3 آئٹم، کھجور، پانی اور کچھ کوئی چیز تھی، افطار کر رہے، روزہ کنٹینیو روزہ تھے، کھجور لے کر اٹھانے گئے تو آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے، تو کہنے لگے، بازو میں جو صحابہ تھے کہنے لگے، تابعین کہنے لگے کیوں رو رہے ہیں، کیا ہوا؟ تو کہا میں اس بات سے ڈر رہا ہوں کہ کہیں اللہ تعالیٰ ہمارے نیک اعمال کا بدلہ دنیا میں نہیں دے رہا ہے، کہ کہیں آخرت میں ہمارا حصہ نہیں دینا بول کو اللہ کیا تو سوچ کو رکھا ہے کیا؟ 1-2 آئٹم بڑھ گئے تو یہ خیال، یہ سوچ، یہ فکر پیدا ہو گئی، اور ہم کیا سمجھتے ہیں بھئی اللہ کا بڑا فضل ہے، بھئی اللہ ہم کو اچھا رکھا ہے، تو اللہ کون سی شکل میں ہماری پکڑ کر رہا ہے نہیں معلوم۔ اس لیے فَأَخَذَهُمُ اللَّهُ بِذُنُوبِهِمْ، اللہ تنگ دستی دے کر بھی پکڑ دے، لیکن بندہ کو اللہ نے کیسا کیا ہے، خلق الانسان، اللہ نے انسان کو ایسا پیدا کیا ہے کہ وہ خوشی آ گئی تو سمجھتا ہے کہ اللہ راضی ہے، اور اللہ اگر یہ ہوگا، اللہ کیسی بھی پکڑ، خوشی میں بھی پکڑ سکتا ہے اور اللہ اس کو دکھ میں بھی پکڑ کے آ سکتا ہے، لیکن پہچاننے کی وجہ، اصل بتانے کی وجہ یہ ہے کہ بندہ ہر موڑ میں، ہر لمحے میں، ہر نافرمانی سے بچنا سیکھنا ہے۔ اس لیے اللہ بتاتے ہیں ہم نے ان کے گناہوں کی وجہ سے ہم نے ان کو پکڑا، واللہ شدید العقاب، اور اللہ سخت پکڑ کرنے والے، اللہ کیسے ہیں، سخت پکڑ کرنے والے۔ اس کے بعد اب یہ ہو گیا، اب یہاں ایک بات ہے، اللہ نے مثال بیان کر دیا، اللہ نے مثال بیان کیا نا، فرعون ہے، فرعون سے پہلے والوں کے سب لوگوں کی ہے، تو اب پریزنٹ میں نبی کہہ رہے ہیں قل للذین کفروا، اے نبی جی، اب ایک ایمان والا ہے تو ایمان والے سے اللہ کہہ رہے تم کہو کافروں سے، ڈائریکٹ نہیں کہہ سکتے تو دل میں یقین بٹھاؤ، قل للذین کفروا، آپ کافروں سے کہہ دیجئے ستغلبون، تم ان قریب ہار جاؤ گے، مغلوب ہو جاؤ گے، کیا ہو جاؤ گے، تم مغلوب ہو جاؤ گے، جھک جاؤ گے، تم کمتر ہو جاؤ گے، ستغلبون وتحشرون الی جہنم،
دیکھیے یہاں پر ایک اللہ نے ایک ایسا جملہ کہا ہے ان قریب تم ہار جاؤ گے، مغلوب ہو جاؤ گے. تو مطلب یہ ہے دنیا میں جتنے بھی ظالم لوگ آئے ہیں، جتنے بھی ظالم لوگ آئے ہیں، اللہ ان کو دو جگہ پکڑ کرے گا. دنیا میں بھی پکڑ کرے گا، آخرت میں. دنیا میں بچ گیا تو بچ گیا، لیکن آخرت میں نہیں بچے گا، وہ بھی آگے آ گیا. وَتُحْشَرُونَ إِلَىٰ جَهَنَّمَ، اللہ ان کو جمع کرے گا جہنم میں. کہاں جمع کرے گا؟ جہنم میں. بھئی اللہ بیماری ماننے والوں کو بھی دے رہے، نہیں ماننے والوں کو بھی دے رہے. ماننے والوں کو بھی موت دے رہے، نہیں ماننے والوں کو بھی موت دے رہے. تو یہاں کا کوئی اعتبار نہیں. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ ظالم لوگوں کے بارے میں آپ یہ خیال رکھو. قل اللہ تعالیٰ نبی کو کہا اس وقت قرآن نازل ہونے کے وقت. اب مجھے اور آپ کو بھی اللہ یہ کہہ رہے ہیں آپ کافروں کے متعلق یہ یقین رکھیے ستغلبون، ان قریب وہ کیا ہو جائیں گے؟ مغلوب ہو جائیں گے. اسی لیے ایک بات دل میں ہمیشہ یاد رکھنے کا ہے، ظلم کو عروج ہے. عروج کا مطلب ہے انکریز، بڑھتا ہے. ظلم جلدی 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 بڑھتا، لیکن دوام نہیں، ہمیشہ نہیں رہے گا. ظلم ہمیشہ نہیں رہے گا. ظلم کا ایک نہ ایک دن کیا ہوگا؟ خاتمہ ہوگا. ظلم ایک نہ ایک دن ختم ہو جائے گا. لیکن ظلم کیسا ہوگا؟ جلدی 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 بڑھتا، سپیڈ بڑھتا. لیکن اللہ ایسا اس کی پکڑ کرتے ہیں، دنیا میں بھی پکڑ کریں گے تو قیامت تک کے لوگوں کے لیے کیا ہو جائے گا؟ عبرت ہو جائے گی. فرعون کی اللہ نے کیسے پکڑ کی؟ آج تک کے لیے اللہ نے اس کو نمونے کے طور پر رکھ دیا. تو اللہ ایسے پکڑ کرے گا. ستغلبون وتحشرون الی جہنم، اور جہنم کی طرف ان کو جمع کرے گا. وبئس المہاد، وہ برا ٹھکانہ ہے. جہنم اچھا ٹھکانہ ہے کیا؟ وہ برا ٹھکانہ ہے، وہ وہاں پہنچیں گے. اچھا یہ ہو گیا. تو اب اللہ نے کیا کہا؟ ستغلبون. کیا اللہ ایسے ہی کہہ رہے ہیں؟ اللہ نے پہلے کہا کافروں کا یہ حال ہوگا، تو اللہ نے مثال کے طور پر پاسٹ کو بیان کیا، فرعون کو، ان کو. اب نبی کے زمانے میں پریزنٹ کو بیان کر رہے ہیں. کیا؟ بدر، جنگ بدر. اس میں کتنے لوگ تھے مسلمان؟ 313. اور وہ کتنے تھے؟ 1000. تو اللہ نے اب بیان کر رہا ہے کہ کیسے اللہ تعالیٰ کامیاب دیتے ہیں، اللہ کامیابی ماننے والوں کو کیسے غالب کرتے ہیں. اللہ اس کی ایک مثال دے رہے ہیں. قد کان لکم آیتن، یہ سمجھنے کی بات ہے، تمہارے لیے نشانی ہے. نشانی کا مطلب اللہ نظر آئے گا. کون نظر آئے گا؟ بتایا تھا نا میں، اللہ دیکھنے والوں کو ہر جگہ نظر آتا ہے. اللہ کی قدرت، اللہ کی وحدانیت، اللہ کی خالقیت. تو اللہ کہتے ہیں قد کان لکم آیتن فی فئتین، اللہ کی ایک نشانی تھی تمہارے لیے دو جماعتوں میں. ایک جماعت تھی مشرکین کی، ایک جماعت تھی صحابہ کی. فئتین التقطا، جو آپس میں دونوں کیا کیے؟ جنگ کیے، لڑے. فئتن تقاتل فی سبیل اللہ، اس میں سے ایک جماعت وہ تھی جو اللہ کے لیے لڑ رہی تھی. کس کے لیے لڑ رہی تھی؟ تو اسی لیے کہتے ہیں اللہ اگر کسی کو دکھ گیا، وفی انفسکم افلا تبصرون، اللہ نے کہا تمہارے جسم میں دیکھو اللہ نظر آئے گا. ہمارے جسم میں اللہ نظر آئے گا. یہ پوری مخلوق دنیا میں اللہ نظر آئیں گے، لیکن دیکھنے والے کی آنکھوں میں اگر کمی ہے تو نظر نہیں آئے گا. اللہ مجھے بھی آپ کو بھی اللہ دکھا دے، اللہ ہم کو دکھ جائے. تو یہاں دیکھیے جب بندے کو اللہ نظر آ جائے گا تو جینے سے بھی زیادہ مرنے میں مزہ آئے گا. جینے سے بھی زیادہ مرنے میں مزہ آئے گا. تو صحابہ وہی تھے، مرنے کے لیے آگے بڑھتے تھے، جینے کے لیے. آج کل میں ہوں، آپ ہو، سب ہو، مرنے آگے بڑھتے، جینے آگے بڑھتے. کہاں آگے بڑھتے؟ اللہ اپنے آپ کو ہلاک کروڑوں کو بولا صاحب، اللہ اپنے جان بچا لو بولا ہے. کیا صحابہ کے سامنے قرآن نہیں تھا؟ کیا صحابہ کے سامنے نبی نہیں تھے؟ تو پھر بھی کیا کہتے تھے؟ اپنے پیروں کے، اپنے انگلیوں کے بل کھڑے ہو کر اللہ کے نبی میں آ رہا ہوں. دو بھائی آ گئے، بڑے بھائی کو لے لیے. تو چھوٹا بھائی جا کر کہا، تو کہا کہ نہیں تم چھوٹے ہو. تو کیا بولے اللہ کے نبی؟ دونوں کو لڑا کو دیکھو، میں چھوٹا ہوں لیکن میں ان کو میں ہرا دیتا ہوں. دونوں کو کیا باتیں کر رہے؟ تجھے تو اجازت مل گئی ہے، تو کیا کر، اللہ کے واسطے ہار جا تاکہ مجھے بھی اجازت مل جائے. یہ واقعات گزرے ہیں. یہ کیوں؟ مرنا ان کو پسند تھا جینے سے زیادہ. کیوں؟ کیونکہ اللہ ان کو دکھ گیا تھا، اللہ ان کو نظر آ گیا تھا.
اور اللہ ہر ایک کو نظر نہیں آئے گا، اللہ ان آنکھوں کو نظر آئے گا جو آنکھیں اللہ کو دیکھنے کے لیے تیار ہو گئی ہو۔ آنکھیں کہاں سے تیار ہو رہی ہے؟ جن آنکھوں سے ہم اللہ کو ناراض کرنے والی چیزوں کو دیکھ رہے ہیں اور امید اللہ کو دیکھنے کی کر رہے ہیں، جن آنکھوں سے ہم اللہ کی نافرمانی کر رہے ہیں ان آنکھوں سے اللہ کہاں دکھیں گے؟ بھائی دودھ دینے والا آتا، کون؟ دودھ ڈالنے والا آتا۔ دودھ دینے والی کی شان کے خلاف ہے کہ آپ برسا برتن لے کو جا کو دودھ ڈالو بولے تو کوسا دودھ والا بھی نہیں ڈالتا، انہیں واپس چلے جاتا لیکن ڈالتا نہیں۔ ارے پیسے دیتے بھائی، تیرے پیسے تجھے دیتے بولے تو بھی نہیں، کیا بولتا؟ نہیں نہیں نہیں، نکو اچھا برتن لے کو آؤ بولتا۔ اللہ بھی ایسا ہی ہے کہ وہ دل میں اللہ نہیں آئیں گے جس دل میں اللہ کی نافرمانی بھری ہو، وہ آنکھوں میں اللہ نظر نہیں آئے گا جن آنکھوں میں اللہ کی نافرمانی بھری ہو۔ تو اس لیے بتاتے ہیں کہ یہ صحابہ کو اللہ نظر آ گئے تھے، جس کی وجہ سے ان کو جینے سے زیادہ مرنا پسند تھا۔ فئۃ تقاتل فی سبیل اللہ واخری کافرۃ یرونہم مثلیہم، اور دوسری ایک جماعت تھی، وہ کوسی کافروں کی جماعت، اللہ کو نہ ماننے والوں کی جماعت، وہ تھی مشرکین کی، ابو جہل ابو لہب وغیرہ سب اس میں تھے۔ یرونہم مثلیہم رأی العین۔ اب دیکھیے یہاں پر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کافروں کو مسلمان دگنا یعنی کہ دو چند نظر آ رہے تھے، کئی گنا زیادہ نظر آ رہے تھے۔ کتنے تھے وہ؟ 313 تھے۔ دکھنے میں کم ہی دکھے، جاسوسی کرنے کے لیے بھیجے، دیکھ لگانے کے لیے بھیجے، سب بولے، دیکھتے ہی بولے ارے کتنے ہیں، کتنے ہیں، تو ان کو تو ہمیں منٹوں میں ہمیں کیا کر دیں، نمٹا دیں گے۔ واقعی دکھے، وَيُقَلِّلُهُمْ فِي أَعْيُنِهِمْ وَيُقَلِّلُكُمْ فِي أَعْيُنِهِمْ، ان کے نگاہوں میں تم کم دکھ رہے تھے۔ اللہ نے خود بیان کیا سورہ انفال میں، کیا کہا؟ وہ تم نہ کم دیکھ رہے تھے، تم لوگ ان کو کم نظر آ رہے تھے۔ یہاں اللہ کیا بیان کر رہے ہیں؟ دو چند۔ دیکھو مثلیہم کا مطلب ہے دگنا، لیکن کوئی مفسر دگنا کا ترجمہ نہیں کرتے۔ یہاں کیا کرتے؟ دو چند۔ کتنے دکھ رہے تھے اللہ کو معلوم۔ تو جب جنگ شروع ہونے سے پہلے وہ کم نظر آ رہے تھے، جب جنگ شروع ہو گئی بہت زیادہ دکھنے لگ گئے۔ ان کے دلوں میں اللہ نے روب ڈال دیا، کیونکہ وہ کون تھے؟ وہ آنکھیں وہ تھی جن آنکھوں کو اللہ دکھ گیا تھا، وہ دل وہ تھے جن کے دلوں میں اللہ آ گیا تھا، وہ جسم وہ تھے جو اللہ کے لیے مٹنے کے لیے تیار ہو گئے تھے، وہ پیر وہ تھے جو اللہ کے لیے دوڑنے کے لیے تیار ہو گئے تھے، وہ ہاتھ وہ تھے جو اللہ سے ملاقات کرنے کے لیے تیار ہو گئے تھے۔ تو اللہ نے ان کی ایسی مدد کی کہ جنہوں نے یہ کہہ رہے تھے کہ یہ تو اتنے ہیں ہم ان کو نمٹا دیں گے، اور اب دیکھ کر پریشان ہونے لگے کہ بھئی یہ تو بہت ہے، تو اللہ روب ڈال دیں گے، اللہ مدد کریں گے۔ اللہ ایسے لوگوں کی مدد کرتے ہیں۔ تو وہی بتاتے ہیں قد کان لکم آیۃ، تمہارے لیے ایک نشانی ہے، اللہ تم کو نظر آتا ہے ان دو جماعتوں میں، جو ایک جماعت اللہ کے لیے لڑ رہی تھی، ایک دوسری جماعت کافروں کی تھی، جو تم کو ڈبل نظر آ رہی تھی، یعنی کہ دو چند کئی گنا نظر آ رہے تھے۔ رأی العین، دیکھو رأی العین، یہاں ایک جملہ لائے، رأی العین کے معنی کیا؟ فزیکلی دیکھ رہے تھے، ارے چپ کے دکھ رہے بول کو نہیں، فزیکل یعنی کہ حقیقت میں نظر آ رہے تھے، کئی سارے لوگ ڈبل ٹربل فوربل کتنے نظر آ رہے تھے وہ اللہ کو معلوم۔ رأی العین، حقیقت میں نظر آ رہے تھے۔ واللہ یؤید بنصرہ من یشاء، اور اللہ تعالیٰ اپنی مدد شامل حال رکھتے ہیں جس کے ساتھ چاہے۔ ان فی ذلک لعبرۃ لأولی الابصار، یقیناً اس میں عبرت ہے، نصیحت ہے، سبق ہے، لیسن ہے، لأولی الابصار، دیکھنے والوں کے لیے۔ یہ ایسے واقعات ہے کہ ہمارے لیے عبرت ہے، ہمارے لیے سبق ہے، ہمارے لیے لیسن ہے۔ تو صحابہ کے ساتھ اللہ نے ایسی مدد کی، تو ہمارے لیے بھی ضروری ہے کہ ہم اللہ پر جیسا یقین کرنا ہے یقین کر لیں گے، دل صحیح ہو جائے گا، اللہ کی مدد شامل حال ہو جائے گی۔ تو اس لیے یہاں یہ بیان کیا گیا۔ اب اس کے بعد دل میں جب آ گیا اللہ، تو کن چیزوں کی وجہ سے دل میں سے اللہ چلے جائے گا، اب وہ بیان کرے گا آگے۔ ایک ایک آیت قرآن بتاتے، پورا قرآن ایک لنک ہے۔ اب تک اللہ ایک مثال بیان کر لے کو آئے سو کیا بولے پہلے؟ ان الذین کفروا، یقین وہ لوگ جو کافر ہو گئے ان کا مال بھی فائدہ نہیں دیتا اور اولاد بھی فائدہ نہیں دیتا۔ مثال کے طور پر فرعون کو، سمود کو، عاد کو پیش کیا۔ کیا اللہ ایسا بول دیتے کیا؟ تو اسی لیے اللہ نے کیا کیا، اس کے مقابلے میں ایسا کیے کر رہے بول کو پریزنٹ صحابہ کا بدر کا واقعہ بیان کیا۔
اب یہ ہو گیا تو اب ایک سوال ہے نا، اللہ ہمارے ساتھ کئی کو ایسی مدد نہیں کر رہا، اللہ کئی کو ہمارے ساتھ ایسی نصرت نہیں کر رہا، تو اللہ تعالیٰ آگے وہ وجوہات، وہ سبب، وہ کاز بیان کر رہے ہیں، وہ وجوہات بیان کر رہے ہیں جن کی وجہ سے اللہ کی مدد رک جاتی ہے، جن کی وجہ سے اللہ کی مدد شامل حال نہیں ہوتی، وہ آگے بیان کریں گے انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو دلوں سے اللہ کی محبت چلے جانے سے، دوسرے چیز مغلوب آنے سے پوری حفاظت فرمائے، اور قرآن کو صحیح طور پر سمجھ کر اس کے موافق زندگی گزارنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔